आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इस वक्त आप ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और अपने दिन के लिए दिन की शुरुआत भी कर रहे होंगे। जनाब, आज सुबह जब स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो एक बड़ा दिलकश और दिलफरेब मंजर देखने को मिला कि हुज्जाज किराम एयरपोर्ट की तरफ रवाना थे। बड़ा पुरकैफ माहौल था और एक एहसास दिल में पैदा हो रहा था कि अल्लाह कब हमें भी ये सआदत नसीब करेगा कि हम अल्लाह के घर के रूबरू हूँ, गुंबद खजरा के रूबरू। अल्लाह ताला की ये इनायत है अपने बंदों को कि वो उनकी हर तरह से मदद करता है और फिर उन्हें ये तौफीक देता है, वो सामान मुहैया कराता है कि वो अल्लाह के घर हाजिर होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर राह मुस्तकीम पर चलने का इरादा करें और फिर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करने का अहद करें। और हज की तकमील तभी होती है जब आप उन फ़राइज़ के साथ साथ उन अहकामात को मुकम्मल करने के साथ साथ इंसान और इंसानियत की वसी तर मफादात के बारे में सोचेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान है, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है और आज के प्रोग्राम के मेरे साथी एंकर पर्सन डॉक्टर इम्तियाज़ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K लाइव दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। और नाज़रीन किराम, सुबह सुबह आपको मौसम के बारे में बता दें कि आज मौसम खुशगवार ही रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं और ये आज आप देखेंगे कि आज तीनों खित्तों में, हालांकि जब हम दर्जे हरारत की बात करते हैं तो तीनों खित्तों में खासा डिफरेंस रहता है, फ़र्क रहता है, लेकिन आज तीनों खित्तों में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में आज एक जैसा मौसम रहेगा। आज मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर का 29, जम्मू की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज 30 डिग्री सेल्सियस और वहीं लेह लद्दाख की बात करें तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर आज 29 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और नाज़रीन किराम, आपको ट्रैफिक के बारे में बता दें कि आज जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे ओपन है, थ्रू है और आज बड़ी गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ चल सकती हैं, वहीं छोटी गाड़ियां दोनों तरफ से चल सकती हैं। और मुगल रोड की बात करें तो आज बड़ी गाड़ियां राजौरी से शुपियां की तरफ चलेंगी और छोटी गाड़ियां दोनों तरफ से चल सकती हैं। और लेह लद्दाख रोड की बात करें तो ये रोड भी ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खुला है, ओपन है, थ्रू है। और आपको ये भी बता दें कि आज अमरनाथ यात्रा भी जारी है। और प्रोग्राम के आगाज में ही हम आप तक पहुंचाते हैं मौसीकी, और मौसीकी में आज क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। از دور مچل ولوز کنو از دور مچل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل یہ چھُ ساز دلُک آواز بدل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل یہ چھ میٲنۍ غزل ول بوز کنو از دوٗر مژل گاش چشمن میانه دل کوئی سرود گاش چشمن میانه دل کوئی سرور کیا روزاں پان چھک میں نش دور
کیٛازِ روزان پان چھُکھ مےٚ نِش دوٗر کَنہٕ بٔرۍ کٔڑنَے کَمہِ پَرکَل کَنہٕ بٔرۍ کٔڑنَے کَمہِ پَرکَل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو اَز دوٗر مَژَل گۄڈٕ پھلوا کوٚرنَس چٲنۍ حُسنَن گۄڈٕ پھلوا کوٚرنَس چٲنۍ حُسنَن پَتہٕ مور سُہ سوٚتہِ سوٚت چٲنۍ پَکنَن پَتہٕ مور سُہ سوٚت سوٚت چٲنۍ پَکنَن لولہٕ ژوٗرو کر ٲشکُن ژھل لولہٕ ژوٗرو کر ٲشکُن ژھل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو اَز دوٗر مَژَل شرگول تھس نظرا تراوک نا شرگول تھس نظرا تراوک نا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ تہِ ہاوکھ نا پرد تُلتھی مۄکھ مےٚ تہِ ہاوکھ نا اہریزٕچ مسالے مےٚ کُن چھل اہریزٕچ مسالے مےٚ کُن چھل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل یہِ چھِ میٛٲنۍ غزل وَلہٕ بوز کَنو اَز دوٗر مَژَل ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موسیقی سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے اور اب باری ہے اس معزز مہمان سے بات کرنے کی جن کی زندگی محیط ہے کئی دہائیوں پر اور اپنے سروس ٹینیور کے دوران اپنے سروس کیریئر کے دوران کافی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے سماج کی بہتری کے لیے انتظامیہ کی بہتری کے لیے اور عام لوگوں کی بھلائی کے لیے اور بڑا ایک کنسرن رہا لوگوں کے مفادات کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے ساتھ اور ایک عوامی معاملے کے حوالے سے ہی کافی دیر لائم لائٹ میں بھی رہے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو الگ رکھ کے اور جب ایک بیوروکریٹ نے ایک عام آدمی کی طرح بیہیو کیا اور ایک موومنٹ کی شروعات کی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے کس طرح سے آپ قیمتوں کو اعتدال پر رکھ سکیں اور کس طرح آپ ان ڈکٹیشنز کے سامنے نہیں جھکیں گے جو یوجولی وہ لوگ ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہوڈنگ کے پروفیٹیرنگ کے اور لوگوں کو کسی بھی معاملے کے حوالے سے تنگ کرنے کے حوالے سے اور جب کشمیر میں میٹ بائیکاٹ کی بات چلتی ہے تو ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. ایک مثال تھی وہ ایک ایسا وقت تھا وہ جب ایڈمنسٹریشن نے بالکل لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کی توقعات کے مطابق لوگوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر سسٹم کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی پہل کی
اور اس کا کافی دیر جو ہے اثر رہا. اور آج بھی جب کبھی یہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یو شوڈ گو بیک ٹو دیٹ ایرا, جب اس طرح سے بات ہوئی تھی, جب ایک ڈویژنل کمشنر صاحب نے ایسے کہا تھا کہ ایسے کرو اور لوگوں نے لبیک کہا تھا. جناب آپ کا تجسس دور کرتے ہیں, آپ کو آپ کی ملاقات کرتے ہیں, روبرو کراتے ہیں آپ کو جناب محمد شفیع پنڈت صاحب کے ساتھ. بہت بہت استقبال آپ کا. بہت بہت شکریہ. دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں گڈ مارننگ JNK میں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بلانے کا شکریہ. لیکن جب بات ہوتی ہے نا کبھی کسی بھی شخص کے حوالے سے, کسی بھی شخصیت کے حوالے سے, تو یوجولی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی, کس طرح سے ہوئی تھی اور کن حالات میں ہوئی تھی. تو ہم بھی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پہلا سوال جو ہے یہی پوچھیں گے. جی. جس وقت میری زندگی کی شروعات ہوئی, میری پیدائش ہی 15 اگست کو ہوئی, اور 15 اگست 45 کو, جس دن امن قائم ہوا, جب یہ ورلڈ وار سیکنڈ تھی, اور اس کو اسی دن سیز کیا گیا. تو یہ ایک اب آپ بہرحال اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ. لیکن دیکھنے کو بہت واقعات ملے, 53 بھی ملا, باقی بھی ملے. جس وقت جو ہے ایک ہیجان پیدا ہو گیا یہاں, مگر میں اپنے کام میں جڑا رہا. تھوڑی سی پڑھائی رہتی. میری جو بیک گراؤنڈ ہے, میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس میں میرے والد صاحب سول سروس میں تھے اور بڑی سینئر لیول پر تھے. جی. تو ان کی ریٹائرمنٹ 19 سیکھ کری ریٹائرمنٹ 1947 میں. ہی واز گورنر کشمیر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, وچ از ایکویلنٹ ٹو کمشنر کشمیر. بہرحال اس طرح سے شروعات ہوئی. وہ خود میری تعلیم میں بہت دلچسپی لیتے رہے. تو اس کے بعد جو ہے میں آگے بڑھتا گیا, اور اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں اللہ کے فضل سے اور ان کی مہربانی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے, میرے استادوں کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے مجھے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہر امتحان میں تقریباً. اور خاص طور سے جب میں نے فائنلی امتحان پاس کیا MSc کا, جی, اس کے بعد میں نے شروعات کی ایز اے لیکچرر. جی. علی گڑھ یونیورسٹی میں. علی گڑھ یونیورسٹی ان دونوں 3 ہی یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی. جی. آج بھی خاصا بڑا نام ہے. جی جی, آج بھی اللہ کے فضل سے بڑا اچھا نام ہے. تو میں چلتا رہا, لیکن میں یہاں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جی کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں سول سروس میں جاؤں, لیکن میری اپنی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو کسی حد تک میں پہلے آگے بڑھتا گیا. میں نے سبجیکٹس بھی لے لیے, میٹرک میں لے لیے سب سبجیکٹ, لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں تم چینج کر لو. میں نے ان کے کہنے پر سبجیکٹس بھی چینج کر لیے. لیکن میرے دل میں یہ خلش رہی کہ مجھے سائنس پڑھنا ہے. اگر میں ڈاکٹر بھی نہیں بن سکا تو میں سائنس پڑھوں گا. میں نے سلیکشن کیا ایک سبجیکٹ کا جیولوجی کا, اور میں نے MSc جیولوجی میں کر ڈالی. لیکن تب تک جو ہے میرے استاد صاحبان جو تھے اساتذہ, تو انہوں نے بھی مجھ پر تھوڑا سا ایک ذہنی دباؤ ڈالا تھا کہ آپ IAS میں آ جاؤ. مجھے پتہ ہی نہیں تھا IAS کیا چیز ہوتی ہے, کیسے کی جاتی ہے. تو بہرحال جب میں گیا لیکچر جوائن کرنے کے لیے, لیکچر پوسٹ جوائن کرنے کے لیے, دلی میں رکا. ایک کوچنگ وہاں ایک دکان تھی سینٹرل مارکیٹ, گول مارکیٹ میں. تو وہاں میں نے وہ اس کا سلیبس اور پیپرز وغیرہ پک اپ کر لیے. وہ پوائنٹ جو ہے وہ بنا ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں, کیونکہ اس کے بعد حالانکہ میں نے جوائن کر لیا ایز اے لیکچرر علی گڑھ یونیورسٹی میں, اور میں پڑھاتا رہا رائٹ فرام PUC ٹو MSc. اور میرے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ بہت ہی مجھ میں بہت بھروسہ رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے پھر فیصلہ کیا کہ میں سول سروس پہ آ جاؤں گا. یہ میرا پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر اس کے لیے مجھے سیکریفائس بھی کرنا پڑی. حالانکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ کے پیرنٹس کا انوالومنٹ ہے, آپ کا شوق کسی اور سبجیکٹ میں جانے کا تھا, پروفیشن میں جانے کا تھا, آپ لیکچرر اپوائنٹ ہوئے, اس کے بعد IAS کوالیفائی کیا اور IAS آفیسر بھی بنے. اور جیسے شاہد صاحب پروگرام کے آغاز میں بھی کہہ رہے کہ آپ کے بہت سارے اچیومنٹس ہیں, اور سوسائٹی کو آپ کی بہت ساری دین بھی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن یہاں پہ رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد یہ باتیں جاری رہیں گی ہمارے آج کے معزز مہمان کے ساتھ. ایک بار پھر سے آپ کا استقبال. پروگرام ہے گڈ مارننگ JNK لائیو دوردرشن کی کوشش چینل سے, اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں یہ تشریف فرما ہیں یہاں پہ محمد شفیع پنڈت صاحب, IAS آفیسر رہے ہیں.
آپ کی زندگی کا جو ہم نے کچھ باتیں سنی، اس کا آغاز آپ نے کیا اور ہم پہنچے اس مقام پر جب آپ نے آئی ایس کوالیفائی کیا. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اگر میں صحیح ہوں، یو آر فرسٹ کشمیری جنہوں نے یہ جو آئی ایس ہے کوالیفائی کیا اینڈ ود 5th پوزیشن اوور آل. جب ہم جموں کشمیر یہ اوور آل انڈیا کشمیری ہو واز لوکلی ایجوکیٹڈ. واہ جی. لوکل ایجوکیشن کی جب بات چلیے تو یہ مجھے لگتا ہے سلسلہ جو ہے ادھورا رہا کہ ایجوکیشن کہاں پہ کس اسکول میں؟ ایجوکیشن میری ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن جو تھا اس میں نیشنل ہائی اسکول، وہ کشمیری پنڈت اس کے منتظم تھے جی، لیکن سٹاف بچے وغیرہ زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے تھے. اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے وہاں پر ہمیں دینیات پڑھائی جاتی تھی جی اس وقت بھی. تو کافی سارا یہ جو ہے نا اچھی ایجوکیشن پر کافی ایمفیسس تھا اس وقت بھی. اور جب کشمیر ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ہماری پنڈت برادری ہے، جو ہماری پنڈت کمیونٹی ہے، ان کا خاصا کنٹریبیوشن رہا ہے تعلیم کے شعبے میں، اور کونا مشق اساتذہ رہے ہیں. اور آج بھی جب بات ہوتی ہے، جب بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ہاں کہتے تم کشر بٹ ماسٹر. اور کشمیر جو ہے، کشمیر کا یہ رنگ جو ہے وہ ادھورا ہے، کیونکہ آج کل ہمیں اس تعداد میں اساتذہ نہیں ملتے اس برادری سے. ایک ڈیڈیکیشن تھا، ایک پیشن تھا، اور ایک عبادت کے طور تعلیم دینے کا فریضہ جو تھا وہ انجام دیا جا رہا تھا. اور جیسے انہوں نے بات کی کہ کشمیر کے سوشل فیبرک، کشمیر کے ٹالرنٹ فیبرک کے حوالے سے، کشمیر کی سیکولر روایات کے حوالے سے، کہ ایک اسکول جو کوئی پنڈت جی چلا رہے ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں دینیات کی تعلیم سے بے بہرا نہ رہیں. تو اس سے مجھے آپ اجازت دے دیں گے ایک شعر میں کہوں گا، چمن میں اختلاط رنگ بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم. بہت خوب، بہت خوب. اس کے بعد جب آپ سول سروس میں آ گئے جی تو پہلا ایکسپیرینس کیا رہا؟ کیونکہ اکثر و بیشتر یہ جب آپ ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا تجربہ جو آپ کو حاصل ہوا، جی، چاہے وہ اپریسیشن کے حوالے سے تھا یا کنفرنٹیشن کے حوالے سے تھا، وہ پہلا ایکسپیرینس کیا رہا، کس وقت رہا جب آپ سے کوئی رائے مانگی گئی اور اس کے بعد آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملا، اس پہ آپ کو اپنی رائے جتلانے کا اور اپنی رائے مقدم ثابت کرنے کا موقع ملا؟ پہلا موقع کون سا تھا ایسا؟ نہیں، اس میں میں یہ آپ کو عرض کروں، جب میری پہلی یہ اسائنمنٹ تھی وہ ایز سب ڈویژنل میجسٹریٹ سوپور تھی جی. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک خاص کیس کا، اس میں کیسے میں نے تھوڑا سا اس میں صورتحال بدل ڈالی. تو ایک فائل میں نے دیکھی، لینڈ ایکوزیشن کی فائل تھی جی، اور اس میں جو ہے تقریباً 10-12 سال سے یہ پینڈنگ تھی فائل جی. اور میں دیکھ رہا ہوں اس کے گردانی کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیوں یہ رکی ہوئی ہے. اس لیے رکی تھی کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سے آپ یہ اس میں نو آبجیکشن لائیے جی، کہ یہ جو ہے اس میں تب آپ یہ کمپنسیشن دے سکتے ہیں. میں نے جب اس میں غور سے ملاحظہ کیا، میں نے کہا یہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اس کے کیسے انوالو ہو سکتا ہے، یہ تو روڈ ہے جی، روڈ میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا کیسے رول ہے. تو میں نے دیکھا، پھر اس میں ورق گردانی کی، پھر میں نے کہا نہیں یہاں تو نہیں مل رہا. میں فائل لے کے چلا گیا سیکریٹریٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، وہاں ایک چون لال پنٹا صاحب تھے ڈپٹی سیکرٹری. میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ ذرا دیکھیے کیا بات ہے، یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اور یہ رکا ہوا اسی کے لیے. اس نے جب فائل وہاں کی نکالی سیکریٹریٹ کی، اس میں دیکھا کہ یہ انڈینٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا، ناٹ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ. انڈینٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا پبلک ورکس. اچھا. اور انہوں نے کئی بار اس پہ کہا تھا کہ ہم نے پے نہیں کیا ہے. میں گیا اور میں نے پے کر دیا. تو یہ بہت ایک سیٹسفیکشن ملی اس وقت مجھے یہ کیس ڈیل کر کے. اور اس میں جو ایک کمپلیکیٹ کیس دکھ رہا تھا بعد میں وہ ایزی تھا. اور کتنے 10-12 سال کے بعد ان کو کمپنسیشن مل گیا. تو تھوڑی یہ پہلی کامیابی، یہ پہلا سیٹسفیکشن تھا جب آپ کو لگا کوئی ایسا مسئلہ جو الجھا ہوا ہے اتنی دیر سے. تو لہٰذا دوسرا بھی میں واقعہ وہاں سے کہنا چاہوں گا. انہی دنوں میں گیس کنٹرول آرڈر نافذ ہوا تھا جی. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، تو وہ باہر گاڑی رکی اور اس میں سے ایک سب انسپیکٹر اترا اور اندر آ کے سلوٹ دے کے اس نے کہا کہ جناب یہ ہم نے رات کو واضوان پکڑا ہے.
اور ہم اس کو دریا برد کرنا چاہتے ہیں. جی. تو ہمیں آپ ذرا اجازت دیتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بیٹھیے. میں نے اپنے نائب تحصیلدار کو بلایا, ایک سردار جی تھے. میں نے کہا چلو بیٹھو اس گاڑی میں. میں نے اس گاڑی کو بھیجا سری نگر پاگل خانے میں. میں نے کہا جاؤ ڈسٹریبیوٹ کرو واضوان وہاں. مینٹل اسائلم یہاں پہ. جی مینٹل ایگزیکٹلی. تو اس میں وہ نے اچھی طرح سے کھائے, اس کا ڈسپوزل بھی اچھا ہو گیا, ورنہ وہ تو ایسے ہی یوزولی آرڈنری سرکمسٹانسز میں یہ ہوتا کہ دریا برد ہی ہوتا, اور کہاں ہوتا دریا برد. تو لہذا جو ارادہ ظاہر کیا دریا برد کر دیں گے, تو لہذا اس کی جو نعمت کی جو ہے تب کفران نعمت ہو جاتا, توہین ہو جاتی نعمت کی. زندگی آپ کی جو ہے آپ وابستہ رہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, لیکن سماج کے ساتھ جو رشتے آپ کے رہے اور سماجیات کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا وہ بڑا گہرا رہا. اور اسی میں ایک دور وہ آیا جب آپ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر بن گئے, جو میٹ کی قیمتیں جو ہیں آسمان کو چھونے لگی, ہاہاکار مچ گئی جی, اس طرح سے اتنا بڑا زبردست لاد دیا ہے ہم پہ بوجھ. اور اس وقت آپ نے ایک کال دی جس کا بڑا رسپانس رہا. اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اصل صورتحال کیا تھی, کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ ایڈمنسٹریٹو تھنکنگ کے بجائے ایک عام شہری کی طرح سوچا جائے, گھر کے ایک بڑے بزرگ فرد کی طرح سوچا جائے. اور اس کال کا رسپانس بڑا زبردست رہا. وجہ کیا تھی, فیکٹر کیا تھا کہ پاپولر رہی وہ کال, اس کے بعد لوگوں نے اس پہ امن نہ صدا. دو محرکات اس میں تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کو اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کرے, اور خاص طور سے میڈیا کو لانا, وہ میری کوشش اس میں رہی. اور وہی ایک بہت بنیادی وجہ بنی اس کیمپین کی کامیابی کی. اور دوسرا ہم نے یہ سوچا کہ قیمتیں تو کنٹرول نہیں ہوتی ہیں انلیس انٹل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے صحیح رہے. جی. اور اس میں اگر ڈیمانڈ کم کسی آئٹم کی ہو جائے تو قیمتیں آٹومیٹکلی کم ہو جاتی. اس کو ہم نے سوچ کے ہم نے کہا کہ ڈیمانڈ کم کرنی. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے پہلی شروعات کی تھی ایک سماج سدھار سوسائٹی کی, اور جس میں ہم کچھ لوگ تھے, ڈاکٹر اکبر صاحب تھے, ثناء اللہ آفتاب صاحب تھے, محمد امین پنڈت صاحب تھے, اور اس میں جو ہے اور بھی کافی زعماء تھے اس میں. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم میٹ کی کنزمپشن کے خلاف تھوڑا سا ایک کیمپین کریں گے, کیونکہ یہ میٹ کا کنزمپشن زیادہ سے زیادہ شادیوں میں ہوتا ہے, اور وہ ایک وجہ بن جاتا ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں تک نہیں کر سکتے تھے. آج تو حالت مختلف ہے, آج تو ڈفرینٹ سچویشن ہے, لیکن اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, آمدنی زیادہ لوگوں کی نہیں تھی لیکن غریب مجبور ہو جاتا تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے اس سوسائٹی کے ذریعے بہت سارے پروگرامز کر لیے, محلوں میں جا کے, گاؤں میں جا کے ہم نے یہ کیمپین چلائی کہ اور وہ سکسیسفل بھی رہا کافی حد تک. اور وہ اس کے ساتھ کمبائن ہو کے تو یہ ہم نے کوشش کی کہ یہ ڈیمانڈ کم ہو جائے. ڈاکٹر لاکھوند صاحب نے اور میں نے ٹی وی پر جوائنٹ پروگرامز بھی دے دیے اس سلسلے میں. تو یہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب ڈیمانڈ کم ہو گئے, لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اگر مان لیجئے 10 ٹن دن میں ہوتے تھے تو وہ اس کے بجائے 1 ٹن کی بھی ڈیمانڈ نہیں رہی, اور ہم لوگ اتنا ہی میٹ کھاتے رہے جتنا ہم سرکاری ٹرکوں کے ذریعے بھیجا کرتے تھے. کافی اچھا اچیومنٹ رہا اور سراہا بھی گیا اس چیز کو. اور جب بھی ہم سنگل لائن ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام ضرور اس سے جڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے, واٹ از سنگل لائن ایڈمنسٹریشن, یہ اس وقت ہوا جب میں ڈوڈا میں ڈپٹی کمشنر بنا تھا. یہ 76-77 کی بات. مرحوم شیخ صاحب وہ چیف منسٹر تھے, وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تشریف لائے تھے. انہوں نے تھوڑا سا ریویو وغیرہ کر کے ایک دن کہا کتنا خرچہ ہوا, کیا ہوا ہے. دوسرے دن ہم جا رہے تھے گاڑی میں, شیخ صاحب مرحوم اور میں اور اس وقت کے ڈویژنل کمشنر. تو انہوں نے اس راستے جاتے ہوئے پوچھا کہ شفیع یہ اس ڈسٹرکٹ میں اس سیکٹر میں کیوں ایک ایکسپینڈیچر کم ہے. میں نے کہا جناب بالکل آپ کا فرمانا درست تھا, آپ کا جو سوال ہے وہ بھی بجا ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں کس سے پوچھوں. تو انہوں نے کہا کیا مطلب. میں نے کہا جناب یہ جو محکمے ہیں جس میں شارٹ فال ہوا ہے ایکسپینڈیچر میں, وہ میرے انڈر ایڈمنسٹریٹیولی تو ہے نہیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان کے یا تو جموں میں بیٹھا ہوتا ہے یا سری نگر میں یا ادھم پور میں کسی جگہ ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے.
اس سے پہلے ہی میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ بنایا تھا, تو میں نے جو ہے وہ پہلے بھیجا تھا. میں نے ان کو کہا کہ سنگل لائن ایڈمنسٹریشن انٹروڈیوس کریے. انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ ڈی سی کو پاورز دے دیجئے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں وہ رپورٹ کرنے چاہیے ٹو دی ڈپٹی کمشنر ان ریسپیکٹ آف دیز پروگرامس. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو بڑا اچھی بات. میں نے سوچا اب چلو ان نے سن لیا تو بدرباد پہنچے تو وہ ایک پبلک میٹنگ وہاں تھی. جب انہوں نے شروع کیا تو پہلے باقی لوازمات کرا, اور اس کے بعد تھوڑی سی میری تعریف شروع کی. یہ نوجوان ہم نے بھیجا ہے, کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس کے بعد کہا ہم اس ڈسٹرکٹ میں ڈی سی کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاورز دینے جا رہے ہیں, سنگل لائن ایڈمنسٹریشن یوز کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ اعلان تو ہو گیا. میں نے سوچا پتہ نہیں کب ہوگا, کیا ہوگا. ایک دن میں ٹور پر جا رہا تھا کہیں, شام کو میں نے ریڈیو آن کیا. ریڈیو میں خبر آئی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں جو ہے سنگل لائن ایڈمنسٹریشن انٹروڈیوس کرنے کا, اور اس میں ڈی سی کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاورز ہوں گے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے. تو یہ خبر بھی آئی. تو اس کے بعد جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. ہم نے کافی, اور اگر ہم جو ہے تھوڑی سی کوشش کر رہے تھے تو اس سے اور زیادہ بڑھا دی. تو ویسے ہم نے گراؤنڈ میں کافی کانٹیکٹ اس سے پہلے بھی رکھا تھا لوگوں کی ڈیمانڈس وغیرہ جاننے کے لیے. اس کے بعد ایک ڈائریکٹ رول ملا ڈی سی کو, کیونکہ وہ اس وقت تو ہے وہ ہیڈ تھا اس ڈسٹرکٹ بورڈ کا, اور ڈفرینٹ ایم ایل ایز وغیرہ وہ اس میں ممبرس ہوتے تھے, باقی پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے. اس کے بعد جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو ایک مہر لگانے کے لیے شیخ صاحب اپنی کیبنٹ کو لے کے تشریف لائے وہاں, اور اس کا اٹ واز انٹرنیشنلی کورڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. لیکن شیخ صاحب جموں سے یہ بٹوت تک بس میں آئے, اور آگے بھی جانا چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان کو پرسویٹ کر کے کار میں لے لیا. باقی سب چاہے کیبنٹ منسٹرز تھے یا یہ منتری تھے باقی, یا ایڈمنسٹریشن چیف سیکرٹری, ادرس, پلاننگ کمشنر, وہ سب بس میں آئے. یہ اس وقت کی آسٹیریٹی کا حال تھا. تو یہ ایک آسٹیریٹی بھی اور ایک تاریخی جو قدم ہے جو سنگل ایڈمنسٹریشن کا جو سسٹم متعارف کیا گیا تھا, اس کی شروعات ایک دور دراز ڈسٹرکٹ سے ہو گئی, اور آپ کو یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ ہی پہلے. یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس وقت جو جناب شیخ صاحب تھے ان کا میرے نام میسیج یہ تھا کہ یو bring out a plan which is based on the requirements of the district, not on the priorities of the state جو already laid out. کیونکہ اس ڈسٹرکٹ میں priorities تھوڑی سی مختلف جی. It was not irrigation and other things, it was communication. بہت سارے اس قسم کے جو تھے ہم نے چینجز کر ڈالے. تو پہلا پلان جو ہے ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس وقت بنا. جی, جیسے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ول اور ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کو, اور جب آپ عوامی بہبود کے حوالے سے بات کریں گے, جب آپ لوگوں کو سہولیات ہم پہنچانے کے حوالے سے بات کریں گے, تو پھر آپ کو وہ جو کتابی باتیں ہیں یا جو پرسکرائبڈ رولز ہوتے ہیں ان کو ڈیویٹ کر کے, ان سے فرار اختیار کر کے آپ ایک مثبت راہ اختیار کرتے ہیں, اور اس کے نتائج بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, اور عوام کو صحیح معنوں میں وہ سہولیات میسر ہوتی ہیں جو ایک حکومت کا جو ایک انتظامیہ کا فرض ہوتا ہے. بات چیت کا سلسلہ جناب محمد شفیع پنڈت صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے گڈ مارننگ جے&کے میں. سب سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ کے پاس آج کے اخبارات کی سرخیاں, اور ابتدا کریں گے میرے ساتھی ڈاکٹر امتیاز. جی, میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ ہے دا مرر آف کشمیر, اور اس کے پہلے صفحے پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو چیدہ پروگرام کی جو لسٹ ہے, ان کی ٹائمنگ ہے, وہ اس میں شائع ہوتی ہے, اور آپ کے من پسند پروگرام جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں, ان کی ٹائمنگ, اور وہ آپ مقررہ وقت پر دیکھ سکتے ہیں. اور ایک سرخی لینا چاہیں گے دا مرر آف کشمیر سے, 50% fee cut in nursing architecture courses widely hailed across Jammu and Kashmir state. جی, ایک اردو اخبار میرے پاس ہے. اخبار کی سرخی ہے, ٹریفک نظام میں باقاعدگی کے لیے اقدامات, صوبائی کمشنر نے میٹنگ میں جائزہ لیا. جی, میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے, اور سرخی ہے ہر حلقے میں ماڈل ہسپتال کے قیام کے لیے محبوبہ مفتی کی ہدایات, تاکہ مریضوں کو شہروں کا رخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جی, ایک انگریزی اخبار میرے پاس ہے, اور سرخی ہے سی ایم پلز اپ آفیشلز اوور ٹارڈی پیس آف پروجیکٹس.
جی میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ ہے اور سرخی ہے لینڈ سلائڈز ڈسٹرب ٹریفک آن ہائی وے. لیکن آج ٹریفک جاری ہے جو میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا. اور آخری سرخی جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے ایک انگریزی اخبار سے ہے جی وہ ان اے فرسٹ جن کی گورنمنٹ اپرووز سبارڈینیٹ ڈیٹ ٹیکس ایگزامپشن. جی جناب محمد شفیع پنڈت صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام کے اور یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب انتظامیہ کی بات چلتی ہے ایک ہیڈ لائن بھی آ گئی کہ سی ایم نے پل کیا ہے اور ٹاڑی پیس آف آن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. یوجولی کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے بیوروکریسی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ویژن کو درست کرنے میں اور گورنمنٹ کے ویژن کو ایک صحیح ڈائریکشن دینے میں بڑا فعال اور بہت افیکٹو رول ادا کرتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک امپریشن آ گیا کہ بیوروکریسی جو ہے یہ سرکلز میں موو کرتی ہے. کسی بھی کام کو صحیح وقت پر صحیح ڈھنگ سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے سلسلے میں رکاوٹیں حائل کرتے ہیں. اور اکثر و بیشتر یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ اب بیوروکریٹس کے ہاتھ میں آئے گا, اس کے سدھرنے کے چانسز بڑے کم ہیں. بہت باریک بینی سے بڑے نون میں نقطے نکالتے ہیں اور کافی وقت لگ جاتا ہے معاملات کو آگے بڑھانے میں یا معاملات کو صحیح وقت پہ کمپلیٹ کرنے میں. تو آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں کیا ہماری جو یہاں پہ ٹرینڈس ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں؟ کیا جو پریسیڈنسز تھی وہ چینج ہو گئی ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ڈوڈا کا مسئلہ تھا, مطلب ایک جفی میں وہ حل ہو گیا. آپ نے ایک اسٹال واٹ چیف منسٹر کے سامنے وہ معاملہ رکھا, فیصلہ ہوا, اس کے بعد آپ اس سلسلے میں آگے بڑھے. تو کیا یہ کمپیریزن جو لوگ کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی دلیل ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف ایک ہائپوتھیٹیکل اپروچ؟ دیکھیے میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تب تک جو ہے صحیح کام نہیں چل سکتا ہے, ڈھنگ سے کام نہیں چل سکتا ہے اور لوگوں کے کام صحیح طریقے سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی میں خالی بیوروکریسی نہیں ہے, بیوروکریسی سے اوپر اور بیوروکریسی کے علاوہ جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے وہ بھی ہے اور لوگ بھی شامل ہیں. یہ جب تک یہ جو سب ذمہ دار نہ بن جائیں اس میں, اب دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے. اگر آپ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں ڈسپائٹ یہ آپ نے بہت سارے یہ جو ہے الیکٹرانک سسٹمز انٹروڈیوس کیے ہیں, اس میں یہ آئے گا اس میں وہ آئے گا, تب بھی جواب کہیں سے نہیں ملتا ہے. آپ کسی افسر کو فون کریے, اگر وہ آپ کو جانتا نہیں ہے وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا, اور جب ان کے دفتروں میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں. فون دیے گئے تھے اس لیے کیونکہ وہ ڈائریکٹ استعمال کیا جائے اور خود اٹھائے, اور کئی بار جو ہے افسروں کے پی اے بھی اٹھاتے ہیں, کبھی ڈرائیور اٹھاتے ہیں, کوئی کچھ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا. اگر فون دیے گئے ہیں تو جو بھی جس افسر کے پاس ہے, چاہے وہ اس آدمی کو جانتا ہو کالر, وہ تو وہی اٹھاتے ہیں جو ان کے پاس نمبر ریکارڈڈ ہیں, باقی نہیں اٹھاتے. تو ان کو اٹھانا ہے, ضروری اٹھانا ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی اب شہری نے کمپلینٹ کی کسی بھی لیول پر اوپر تک رائٹ اپ ٹو چیف منسٹر, منسٹرز اینڈ ادرس, دے شوڈ گیو اے ریپلائی. ایکنالجمنٹ کو بھی آتا نہیں ہے, انفارچونیٹ. یہ جب تک یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوتا. باقی تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں تو باقی فیکٹرز بھی ہیں, جیسے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اس میں جو کولیشن سسٹم ہو گیا ہے گورنمنٹ کا, اس میں تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی فردر ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں تو وہ دوسرے کیمپ میں جا کے کہتا ہے یہ دیکھیے کیا کیا انہوں نے مجھے. تو یہ اس سے تھوڑا سا وہ بھی ہوا. ابھی آپ دیکھیے اپنے شاید وہ کتاب آپ کی نظر سے گزری ہوگی, ایبسینٹی اسٹیٹ, اس میں یہ درج ہے کہ انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, کشمیر کی ملیٹنسی کا, اور جو ہے اور نیکسلزم پرابلم کا, اور نارتھ ایسٹ کا. اور نے اس میں یہ کہا کہ یہ اس نام پر, چاہے کانفلکٹ کے نام پر کوئی بھی چیز آپ کریں, آپ یو کین گیٹ اوے. نہیں, ہم احساس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, تو سارا سسٹم جو ہے بیلنس میں رہے گا.
آپ سے کچھ اور باتیں جاننا چاہیں گے کیونکہ آج آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ کی پوری زندگی پر ہماری نظر ہے, آپ کی نظر ہے. کچھ ایسے اسائنمنٹس جو آپ نے کمپلیٹ کیے, جن کا انیشیٹو آپ نے لیا اور سنگل ہینڈڈ ہی لیا, اس کے بعد سارے لوگ آپ سے جڑ گئے, جو آج آپ اسٹوڈیو میں کہنا چاہتے ہیں کہ آج میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, یہ 2-4 چیزیں جو میں نے کی ہیں اور مجھے بڑا سیٹسفیکشن ہے. جی, کون سے اسائنمنٹس ایسے رہے جو آپ کو اچھے لگے؟ جو کافی ساری ہے اللہ کے فضل سے, لیکن میں ایک دو کا ہی ذکر کرنا چاہوں گا. جی. جیسے جب میں فائنینس سیکریٹری تھا, ایڈیشنل چیف سیکریٹری فائنینس, ایک ڈیسیجن جو اس وقت میں نے لیا کہ سیلری جو ہے چیک سے دی جائے گی, کیونکہ اس وقت کافی سارے ہمارے پاس وہ کیسز آئے تھے جس میں لوگوں نے کہا کیش تو لے گیا تھا کیشیئر, اس کے بعد وہ دور دراز علاقوں میں بھی جانا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے جی ہمیں راستے میں لوٹ کے لے گئے, یہ کیا. اور کمپلینٹس یہ بھی آتی تھی کہ جو ملازم تھے وہ کیشیئر ان سے پیسے لے لیتا تھا تنخواہ دینے سے پہلے. تو پھر میں نے جب یہ اس وقت کی حکومت کے اپروول کے ساتھ یہ فیصلہ لیا, اس کے بعد میرے خلاف جلوس نکل گئے, یو کانٹ بلیو اٹ, سیکریٹریٹ میں بھی آ گئے اور وہ اس پہ کافی احتجاج کرتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, یہ وہ. لیکن اس کے بعد ہی تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب یہ امپلیمنٹ اچھی طرح سے ہوا, ایک ملازم کو تھوڑی سی جو بچت بھی ہونے لگی, کیونکہ وہ ایک تو بچت یہ ہوئی کہ کیشیئر کو نہیں دینا پڑا, اور دوسرا یہ کہ اس کو اب عادتاً تھوڑا سا وہ رہ گیا اس میں پیسہ اس میں. اور پھر کئی ملازم میرے پاس آ کے کہہ گئے صاحب ہمیں بچے کی شادی تھی, اس وقت میں نے چیک کر لیا تو میرے پاس اتنی بیلنس آ گئی تھی, میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیسیجن جو لے لیا. اس کا آپ دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا اوور آل اسٹیٹ کی اکانومی پر, اسٹیٹ کے جو سوشو اکنامک سیناریو, وہ دیکھیے کہ JNK بینک کے تھرو جب یہ سیلری آنے لگی تو انہوں نے کنزیومر, بلکہ ہمارے کہنے پر انہوں نے کنزیومر لون پورٹ فولیو شروع کیا. تو کنزیومر لون پورٹ فولیو میں انہوں نے کچھ کمپیوٹر کے لیے, گاڑیوں کے لیے یہ وہ دینا شروع کیا. آج یہ سب سے بڑا سیگمنٹ ہے ان کی جو لینڈنگ کا جو کرتے ہیں, بارورز کو لینڈنگ کرتے ہیں, سب سے بڑا سیکٹر ہے, اور 0% اس میں NPA ہے. سب سے بڑا جو ہے فائدہ یہ ہوا, اور فائدہ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا. ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, میں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی شروعات کی تھی, جب میں فائنینس سیکریٹری بنا تھا, میں نے ایک پیکیج بنایا تھا جو نقصان ہوا تھا یہاں کے ٹریڈرز کو, ٹریول والوں کو, باقیوں کو, ہینڈی کرافٹس والوں کو. تو اس کے لیے میں نے ایک پیکیج بنایا تھا. میں نے کہا تھا یہ تو ویسی ہی آفت ہم پر آ گئی جیسے پنجاب میں جب وہ 1984 کا واقعہ ہوا تھا, اس میں ایک جو انہوں نے پیکیج دیا تھا 25,000 روپے انہوں نے معاف کر دیے تھے. تو میں نے بھی یہ ریکمینڈ کر دیا, لیکن ہوا کیا کہ گورنمنٹ اور زیادہ مہربان ہو گئی, انہوں نے 25,000 کے بجائے 50,000 جو ہے کر دیا. اور سینٹرل گورنمنٹ نے, جس وقت نئی حکومت آنے والی تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ, انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو انہوں نے یہی کر دیا. تو 50,000 جب ایک دم سے اس کا لون ختم ہو گیا, 33,000 کے قریب جو ہے لون اکاؤنٹ اسٹریٹن ہو گئے. اور JNK بینک کا جو NPA تھا 14% ہوا کرتا تھا اس وقت, حالانکہ زیادہ لینڈنگ نہیں تھی, لیکن 14% NPA وہ آ کے 6% ہو گیا. یہ اس کا بہت بڑا اثر ہو گیا. آگے میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا اس پر, لیکن بینک پر اور اس کے بعد اکانومی پر اس کا بہت اثر ہو. شبیر صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی کہ جو گیجٹس دیے گئے ہیں, الیکٹرانک گیجٹس, بیوروکریٹس کو, منسٹرز کو اور باقی لوگوں کو. اسی پروگرام میں کچھ وقت پہلے بات چلی تھی کہ جب کوئی آدمی یہ گیجٹ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کامیابی کے منزل کو یہ پہنچتا ہے, اس کے بعد یہ ناٹ ریچیبل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ پلی ہو جاتی ہے جب کسی سے آپ کہیں گے, کسی جو بیوروکریسی سے وابستہ لوگ ہوں یا سیاست سے وابستہ لوگ ہوں, ان سے آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا, آپ نے نہیں اٹھایا. وہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں, دراصل آپ کا نمبر میرے پاس نہیں تھا, شاید میں نے نہیں اٹھایا ہوگا. اور اس پہ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کبھی کوئی کال جو ہے کسی انجانے نمبر سے آپ کے لیے آ سکتی ہے جو بہت آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی, بہت ضروری ہوگی, بہت امپارٹنٹ ہوگی. اور اس طرح سے یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ آپ فون اٹھائیں, کسی کا بھی ہو, اور کبھی آپ کے لیے کوئی ایسی میسج ہو, کوئی ایسا پیغام ہو, کوئی ایسی خبر ہو جو آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہو.
بہت ایک بات اور شفیع صاحب نے کہی کہ جو بیوروکریسی سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اپنے مقامی لوگوں کے بارے میں اپنے جو ہیں سوسائٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس میں مجھے یاد آیا کہ دلی میں ایک بڑے بیوروکریٹ کے ساتھ بیٹھے موقع ملا کہ کال آیا ان کے اپنے علاقے سے, جموں سے, تو پوچھتے رہے وہ کہ کون ہے کیا ہے. تو میں بھی بیٹھا رہا. میرے لیے تجسس کی بات تھی کہ اس آدمی سے بڑا بالکل مائنیوٹ انفارمیشن پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پل بننا تھا جب آپ ڈپٹی کمشنر تھے فلاں جگہ کے, تب کے بعد سڑک بنی وہ نہیں بنی. تو انہوں نے جو انٹرسٹ لیا اسی وقت اسٹیٹ گورنمنٹ کو فون کر کے کبھی کس سے ڈی سی صاحب کا نمبر پوچھ رہے ہیں, کس سے اے سی صاحب کے نمبر پر, کبھی تحصیلدار صاحب کا نمبر پوچھ رہے ہیں. تو 15 منٹ میں انہوں نے سولوشن جو ہے اس آدمی کا نکالا اینڈ اس آدمی کو دوبارہ فون کیا, کہا کہ میں نے یہ بات کر رکھی ہے, آپ فلاں آدمی سے ملو اور اس کے بعد مجھ سے بات کرو. I was really impressed by the attitude. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ آدمی تو جانتا نہیں ہے آپ کو جیسے آپ نے بتایا, اور اس کے بعد آپ جو دلچسپی آپ نے لے لی, کہا کہ میرا مینڈیٹ یہی ہے, میرا کام یہی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ایک پرٹیکولر پروونس کو بلانگ کرتا ہے, اس کی ایکسس دلی تک نہیں ہے, اس کی ایکسس دوسرے ایوانوں تک نہیں ہے. یہ چونکہ مقامی طور مجھے جانتا ہے, شاید اس حوالے سے اس نے میرے ساتھ بات کی, اور میں اس کو نا امید نہیں کرنا چاہتا ہوں. That was the approach of that particular bureaucrat at that particular point of time. آپ کو اسٹیٹ کے علاوہ سینٹرل گورنمنٹ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا, اور یوزولی جو لوگ ڈیپوٹیشنز میں جاتے ہیں ان کی پریارٹیز یہ رہتی ہیں کہ جب اسکیمیں بنے, جب پالیسیز بنے, تو اس میں ان کے اسٹیٹ کو اگنور نہ کیا جائے, اور جب پالیسی میکنگ کے پروسیس میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رہیں, ویلفیئر منسٹری میں رہیں, اور جب ویلفیئر کے حوالے سے میجرز طے کیے جاتے تھے, پالیسیز بنتی تھی, تو جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کا اپروچ کیا رہتا تھا, اور آپ کہاں تک کامیاب ہو گئے کہ جموں کشمیر کو ان سکیم سے زیادہ فائدے حاصل ہو جو مرکزی سطح پر متعارف کریں. یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا, وہاں پر جب میں پوسٹ ہوا منسٹری آف ویلفیئر میں تو مجھے مائنورٹیز اور بیکورڈ کلاسز کا مین ڈیسک تھا, اور مائنورٹیز کے تعلق سے اور بیکورڈ کلاسز کے تعلق سے وہاں کوئی اسکیمس ہی نہیں تھی اس وقت تک. لیکن ہم نے شروعات کی, اور جو ہے کافی ساری اسکیمیں جیسے مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن, اسی طرح سے بیکورڈ کلاسز فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, کمیشنز, بیکورڈ کلاسز کمیشن, مائنورٹیز کمیشن, تو اسی طرح سے اسٹیچوٹری بیسس اس میں دینا. تو یہ کافی ساری اسکیمیں ہم نے اس وقت شروع کی. کوچنگ کی اسکیم ہم نے شروع کی اس وقت, جو یہ IAS یا سول سروسز یا باقی سروسز کے لیے یا ایکیڈمک اکامپلشمنٹس کرنے کے لیے سائنس سبجیکٹس میں, اس میں فائدہ دینے کے لیے ہم نے شروعات کی پہلی بار. اور اس میں جو جین کے باقی کا ذکر آتا تھا, اس میں کئی چیزوں جیسے مائنورٹی کا ذکر آیا اس وقت, اس میں اطلاع, حالانکہ باقی بیکورڈ کلاسز میں شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب میں تو ہوتا ہی تھا, لیکن مائنورٹیز میں کہتے تھے یہ تو میجورٹی میں ہوا. میں نے کہا نہیں, یہ نیشنل مائنورٹی, مسلمس اگر ہیں دے آر نیشنل مائنورٹی. تو ہم نے باضابطہ وہاں فیصلہ کروا کے یہ اسکیمیں جو ہے JNK میں بھی لاگو کروائی, چاہے وقت کے تعلق سے یا یہ جو مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی اسکیمیں تھی, بہت ساری اسکیمیں اور بھی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو آپ کے کریئر کے دوران جو آپ نے حاصل کی اور سوسائٹی میں آپ نے سدھار لانے کی کوشش کی. جیسے میٹ جو بائیکاٹ کی بات چلی, بہت ساری باتیں اور کرنی ہیں. ابھی رکتے ہیں ایک فلم سیگمنٹ کے لیے, ایک چھوٹا سا فلم سیگمنٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, اسے دیکھیے. اس کے بعد جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ اور باتیں کریں گے اپنے آج کے معزز مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. مینا کماری, جنہوں نے اپنی سنجیدہ ایکٹنگ, اپنی سچی ادائیگی سے انڈسٹری میں اپنی ایک الگ جگہ بنائی. انڈسٹری انہیں پیار سے ٹریجڈی کوئین بھی کہتی ہے. حالانکہ ان کا نام مہجبی بانو تھا, انڈسٹری نے انہیں نام دیا ٹریجڈی کوئین, اور ان کے چاہنے والے انہیں مینا کماری کے نام سے بھی جانتے ہیں. مینا کماری کا نام ان چند ہیروئنز میں شمار ہوتا ہے جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی ادائیگی کے ہنر کے لیے بھی جانی جاتی ہیں. ان کا کریئر قریباً 30 سال کا رہا. بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا, شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کے کارن, کیونکہ اگر وہ فلموں میں نہ آتی تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا. اسی کارن مہجبی بانو بن گئی بیبی مینا اور فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا. مینا کماری کی زندگی سے جڑے اور بھی واقعوں کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن اس گانے کے بعد.
पिता पारसी रंगमंच से ताल्लुक रखते थे और माँ भी स्टेज एक्ट्रेस और डांसर थीं। इसीलिए मीना कुमारी बचपन से ही एक कलाकार थी। 7 साल की छोटी सी उम्र में बेबी मीना ने अपनी पहली फिल्म में काम किया, जिसका नाम था फर्जंदे वतन। बड़े होने के बाद उन्होंने कई माइथोलॉजिकल फिल्म्स जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्म जिसने मीना कुमारी को इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई वो थी बैजू बावरा। 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मीना कुमारी ने जो भी रोल निभाया उसको इस कदर अपना बनाकर निभाया कि देखने वाला उसको महसूस कर सकता था। उनकी इमोशनल और संजीदा रोल्स के लिए ही इंडस्ट्री ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया। कुछ फिल्में जिनकी वजह से उन्हें मीना कुमारी से ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है वो थीं शारदा, परिणीता, एक ही रास्ता और दिल अपना और प्रीत पर आई। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी करी जैसे आजाद, मिस मैरी, कोहिनूर जो लाइट हार्टेड रोल्स थे, लेकिन वो रोल जो शायद मीना कुमारी के अलावा कोई नहीं कर सकता था और जिसके लिए उनके फैंस उन्हें आज तक सराहते हैं, वो था साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू का किरदार। गुरुदत्त की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम में उन्होंने छोटी बहू का किरदार क्या बखूबी निभाया था। सिनेमा की हिस्ट्री में मीना कुमारी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बात का प्रमाण तभी मिल गया था जब 1962 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के तीनों नॉमिनेशंस और किसी के नहीं बल्कि सबकी चहेती मीना कुमारी जी के ही थे। उनकी निजी जिंदगी में उन्हें मोहब्बत हो गई थी कमाल अमरोही से, जो कि एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे। आगे जाकर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में कुछ खिंचाव आ गया था। कहा जाता है यही वजह थी कि पाकीज़ा को बनने में सालों साल लग गए। आखिरी के दिनों में मीना कुमारी की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी थी, लेकिन लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल उन्होंने पाकीज़ा की शूटिंग पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट करी, जो उनकी आखिरी फिल्म भी थी। 1972 में जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे कुछ खास पसंद नहीं करा, लेकिन अफसोस चंद ही महीनों बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने लंबी बीमारी के बाद दम तोड़ दिया। द ट्रेजेडी क्वीन हमारे बीच नहीं रही, ये सुनकर सभी दर्शकों ने सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर टिकट खरीदे और पाकीज़ा को एक कल्ट फिल्म बना दिया। उतार चढ़ाव से भरी उनकी जिंदगी में मीना कुमारी ने हमेशा अपने अंदर के कलाकार को खुद पर हावी रखा, और यही कारण था कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थी, बल्कि साथ ही साथ एक कमाल की शायरा भी थी। उनकी किताबें भी पब्लिश हुई हैं। मीना कुमारी अपने ही लफ्जों में अपनी जिंदगी के बारे में कहती हैं, तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी,
بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے. سوال کر دیتے ہیں. اکلیٹ کرو بیت ان استقبال پروگرام چھ گڈ مارننگ جے اینڈ کے لائیو دوردرشن چہ کٲشِر چینلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ ناظریٖن کرام یِم مہمان اَسہِ سۭتۍ آز سٹوڈیوس منٛز تشریف چھِ تھٲوِتھ یِم چھِ محمد شفیع پنڈت صٲب ریٹائرڈ IAS آفیسر. آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کی, آپ کے کریئر کے حوالے سے, آپ کے سول سروسز کے حوالے سے بات کی, لیکن جب ہم یہاں فلم سیگمنٹ اپنے ناظرین کو دکھا رہے تھے تب ہمارے بیچ میں ایک ڈسکشن ہوا اور ہم نے یہی فائنلائز کیا کہ شبیر صاحب وہ چیز پوچھیں گے آپ سے. شبیر صاحب یوزولی ہوتا یہ ہے کہ پک اینڈ چوز والی بات ہوتی ہے جی, جب امپورٹنٹ پوزیشنز کی اعلیٰ عہدوں کی بات ہوتی ہے, جب چیف سیکرٹری لیول کی بات ہوتی ہے, تو پالیٹیشینز کے لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں جی وہ پریورٹی بن جاتے ہیں, وہی فیصلہ کر لیتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں جو ہم نے سنا کہ ایک دور ایسا آپ کی زندگی میں جب آپ اگنور ہو گئے اس پوزیشن کے لیے, اور اس کے بعد شاید آپ سے جونیئر آدمی یا آپ کوئی دوسرا آدمی جو آپ کی سروس کا ہی بندہ تھا, جو آپ کا ہم اثر تھا, وہ اس عہدے پہ فائز ہو گئے. تو یہ پک اینڈ چوز والی بات جو ہے یہ کس حد تک سسٹم کو ڈیریل کرنے میں ایک رول ادا کرتی ہے, اور مرال جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں یا ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان پوزیشنز کے لیے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں, جب وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں, ڈینائل ہو جاتا ہے ان کا ان سے, کیا ان کے مرال پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, اور کیا ایفیشنسی آف دا گورننس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے؟ آرڈنرلی تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے کچھ پوسٹیں ہوتی ہیں سلیکشن پوسٹ, اس میں گورنمنٹ کی جو ہے کمپیٹنس ہوتی ہے, ان کا اپنا ڈسکریشن ہوتا ہے کس کو لگائیں اس میں, لیکن عملاً تو وہ فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ میرے اپنے حوالے سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا اس میں آپ میرے مورال پر فرق پڑا جب مجھے چیف سیکرٹری کے پوسٹ سے اگنور کیا گیا, میں کہوں گا نہیں, کیونکہ میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. میں کسی پوزیشن میں ہوں, مجھے کیونکہ میری گریڈ تو وہی تھا میرا, میں تو پہلے ہی چیف سیکرٹری گریڈ میں آ گیا تھا. جی بعد میں کیا ہوا کہ جب وقت کے چیف منسٹر جناب مفتی سعید صاحب, جی اس وقت دوران میں میری پوسٹنگ ہو گئی ایز سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا, اور لازمی طور مجھے لینی تھی اجازت ان کی جانے سے پہلے. میں گیا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں ہمیں ضرورت ہے یہاں چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی, اور مجھے کہتے ہیں ایک کو بناؤ دوسرے کو بناؤ, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیں چیئرمین پبلک سروس کمیشن. میں نے کہا جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سروس آفیسر کی دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں, یا تو وہ چیف سیکرٹری بنے یا سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا بنے, اور چیف سیکرٹری آپ مجھے نہیں بنا سکے اس وقت, شاید اپنی مجبوریاں ہوگی, آپ کا ڈسکریشن ہے, میں اس سے کوئی جو ہے مجھے آر نہیں ہے اس میں, جی اختلاف نہیں. تو ان نے جواب ان کا تھا نہیں وہ غلطی ہو گئی اس وقت, میں اب کیا کروں گا. میں نے کہا اگر آپ کرنا بھی چاہتے میں نہیں کرنے دیتا, کیونکہ وہ بھی ایک میرے کولیگ ہیں جن کو آپ نے بنایا. تو اس کے بعد وہ کافی دیر انہوں نے مجھے پرسویٹ کیا اس پوسٹ پر آنے کے لیے, اور انہوں نے اس کو کہا تھا میں اس کا درجہ بھی بڑھا دوں گا. بہرحال وہ تو الگ ایک معاملہ ہے, لیکن یہ انہوں نے جب پرسویٹ کیا تو فائنلی میں نے ان کی آمنا و صدق. یہ بات کے ساتھ جاری ہے کہ آپ کے سے پہلے رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب محمد شفیع پنڈت صاحب. یہ جاننا چاہیں گے آپ سے, پبلک سروس کمیشن کے فنکشننگ کے حوالے سے بڑے سارے خدشات رہے, اور لوگ بہت ہائی ریٹ نہیں کرتے تھے اس کی فنکشننگ کو. آپ کے آنے کے بعد یہ امید بن گئی کہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی, ایک نظام جو ڈیریل ہوا یہ صحیح ہوگا.
تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا مختصراً کہ آپ اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے سلسلے میں اور پبلک سروس کمیشن کو فعال بنانے کے حوالے سے آپ کا رول کیا ہے اور آپ کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سارے اقدامات اس میں لے لیے، لیکن ایک دو چیزوں کا میں ذکر کروں گا. ایک تو سب سے پہلے میں نے ایک ویب سائٹ جو ہے انٹروڈیوس کر لی اس کی، اور وہ ویب سائٹ انٹریکٹیو ویب سائٹ، جس میں لوگوں کو ایک دم سے پتہ چل جاتا تھا جو بھی کینڈیڈیٹس وغیرہ ہوتے تھے ان کی پرفارمنس کے بارے میں، باقی چیزوں کے یا ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کی، رول نمبر یا باقی ایڈمیشن سلپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ایک اور چیز میں نے کہی اس وقت کہ میں جو بھی کوئی رزلٹ ہوگا اس کا میں اس کا سب کے مارکس میں نوٹیفائی کر لوں گا. یہ ایک ڈپارچر تھا پہلی پریکٹس سے، اور پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن یونین پبلک سروس کمیشن میں بھی نہیں ہوتا تھا، سب کو نہیں بتاتے تھے کہ ان کے مارکس کیا ہیں. اس میں مجھے دقتیں آئیں، اس میں لٹیگیشن ہوئی، لیکن فائنلی ہم نے سپریم کورٹ تک وہ اس میں جا کے جیت لی وہ لٹیگیشن، اور اس سے بڑا فرق پڑا. جی اور یہ جو ہے اس میں جی اور سسٹمز کو بھی امپروو کرنے میں ہم نے کافی سارے اقدامات اس میں کر لیے. ایک اور وقت جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ایک میسج بھی، وہ یہ کہ یوتھ کنیکشن آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے. اس یوتھ کنیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، اور کشمیر یوتھ کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے؟ ایک ہوپ فل میسج، نا امیدی سے امید کی طرف لانے کے حوالے سے آپ کا میسج کیا ہے کشمیر کے ینگسٹرز کے لیے، کشمیر کے یوتھ کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں کافی دیر سے وابستہ رہا ہوں یوتھ کے ساتھ تھرو دی یوتھ ہاسٹلس ایسوسیشن آف انڈیا، اور یہ پہلی شروعات ہوئی 1976 میں ڈوڈا سے، جب انہوں نے پہلا جو پروگرام وہاں آرگنائز کیا، نیشنل ٹریکنگ پروگرام. تو اس میں کافی سارے پروگرام چلتے رہتے ہیں نیشنل لیول پر. ہم نے یہاں بھی کوشش کی ہے پروگرامز کو لانے کی، اور جموں ایریا میں، کشمیر ایریا میں ملیٹنسی نے تھوڑا سا اس میں رکاوٹ ڈال دی. اور آج کیا میسج رہے گا؟ آج میسج یہی ہے کہ یہ نوجوانوں کو نا امیدی سے دور رہنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے نا امیدی سے دور رہنا چاہیے، اور جو ہے نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز، یہ ہے یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے ساتھ، کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کیے، کچھ انفارمیشن آپ سے ملا، ہمیں بھی، ہمارے ناظرین کو بھی. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہیں گے آپ سے، اس امید کے ساتھ کہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.